बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि वक्त बहुत गुजर चुका, मौजूद बहुत तवील है, लेकिन अगर मैं बहुत भी इख्तिसार से काम लूँ तो लफ्ज़ों के चुनाव में भी मुझे कुछ वक्त चाहिए। इतना ही वक्त लूँगा, सिर्फ ये कहूँगा कि इस हाल में बैठे हुए सबसे पहले स्टूडेंट्स का मुझे शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए इस तरह के मौज़ूआत के लिए बैठना बहुत मुश्किल है। तो एक भरपूर तालियां स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि मेरा डायरेक्टली ताल्लुक मैं यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल में पढ़ाता हूँ, इसके अलावा मुख्तलिफ कॉलेजों की किंग्स कॉलेज है, यूनिवर्सिटी में काड़ा ट्रेनर हूँ। तो मैं समझता हूँ कि जितनी ज़िंदगी का हिस्सा हम गुजार चुके, उसके बाद ये सब चीज़ें नई नस्ल के हाथों में आनी हैं। और यहाँ इस हाल में बैठे हुए जो बच्चे हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स का मुझे शुक्रिया अदा करने के बाद इस अदारा जिसका प्रॉपर नाम है शहीद बेनज़ीर भुट्टो वुमेन क्राइसिस सेंटर, उसकी मोहतरमा सुमेरा शाहीन साहबा जो कि सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं, इमरान साहब जो हैं वहाँ पर लॉ ऑफिसर हैं, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी होगी। अभी मुफ्ती शौकत भट्ट साहब ने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की। लेकिन हमारे दरमियान अभी एक और शख्सियत है, राना मसूद साहब, जो कि PTV से भी इनका ताल्लुक है, समाजी भी हैं, कानूनी भी हैं, हर लिहाज से इनका एक सोशल वर्क भी है। इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, इनके लिए भी भरपूर तालियाँ। बैठे हैं, बुनियाद जो जिस टॉपिक पे है वो है कि वुमेन का जो डे 8 मार्च को मनाया जाता है। मेरा ख्याल ये है कि मैं जेंडर स्टडी एक सब्जेक्ट है, उसमें PhD है मेरी, मैं PhD स्कॉलर हूँ। और वहाँ पर सिर्फ औरत की बात नहीं होती। पंजाब यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट है और मैंने MPhil को भी पढ़ाता हूँ, उस लेवल पे भी बात करता हूँ, लेकिन जेंडर की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर वुमेन फोकस्ड बात है। लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि मेरे पास बहुत सारे मुतासरीन जो औरतों से हुए मर्द हैं, उनकी भी बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रही हैं। तो मैं अगर एक किस्सा यहाँ बयान करूँ तो इस दर्दनाक अज़ियत में मुब्तला है वो मर्द जो औरत के रवैयों से हैं। लेकिन जहाँ पर चूँकि बात ये करनी है कि औरत मजलूम है, औरत के साथ ये होता है, औरत के साथ होता है। अच्छा, मैं जब उनकी बातें सुनता हूँ, अभी मैं निशानदेही तो नहीं करूँगा, जो दोस्त यहाँ ही बैठे हैं हमारे, जिनकी ज़िंदगी में इतनी जबर, इतनी अज़ियत के साथ वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि जब उनकी बात सुनते हैं तो बंदे को यकीन नहीं आता कि ऐसी औरत भी किसी मर्द के साथ कर सकती है। इसी शहर का ये बात है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी साइड में पढ़ाता था, मेरा स्टूडेंट मैरिड है, शादीशुदा, उसने बताया उसके साथ जो कुछ होता है वो भी दर्दनाक, इस तरह और बहुत सारी हैं। अच्छा, मसला ये है कि सवाल है कि जालिम मर्द या औरत। मैंने इसके ऊपर जब सोचना शुरू किया तो जवाब ये मिला कि ना मुफ्ती शौकत भट्ट साहब ने यहाँ बात की है। जब हम एक एक केस लेके देखते हैं तो हमें हर केस में डिफरेंट सूरत हाल नजर आती है। औरत भी जालिम नजर आती है, मर्द भी जालिम नजर आते हैं, क्योंकि जनरली औरतों के साथ इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। तो वुमेन क्राइसिस सेंटर में तो सारे केसेस औरतों के आते हैं। अच्छा, जब हम रिसर्च बेस्ड डाटा इकट्ठा करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं, उससे रिजल्ट निकालते हैं, तो फिर जाकर चीज़ें कहीं साइंटिफिक स्टडी होती है। तो कहने का मतलब यह है कि फिर मैं बार बार रेफरेंस दूंगा मुफ्ती शौकत भट्ट साहब का कि पूरी दुनिया में बशमूल पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर जो माशरे, जो समाज हैं, इनके अंदर जब औरत मर्द के हकूक़ की बात की जाती है तो हम अधूरी बात करते हैं। औरतों के हकूक़ की बात करना अधूरी बात है, मर्द के जालिम होने की बात करना अधूरी बात है, मर्द के जालिमाना रवैयों की बात करना अधूरी बात है। औरत का मर्दों के साथ इस तरह का रवैया रखना कि वो गोली तो नहीं चलाती, लेकिन उसके रवैये जो गोलियों से नश्र जो उसके सख्त लगते हैं मर्दों के, उसका शायद कोई उसका सोच भी नहीं सकता। तो मेरा ये ख्याल है किसी भी समाज में, किसी भी रियासत में दो निज़ाम, निज़ाम मईशत और निज़ाम सियासत, ये फैसला करते हैं कि आपके रवैये क्या होने, ये आपका माइंडसेट बनाते हैं। मईशत के जबर में रहने वाला मर्द जालिम ही तो होगा, क्योंकि उसने अपने वो रवैये, जो अपनी हकमाना जो तर्ज अमल है, औरत जो उसके बकौल उसके वो अंडर है, मैं तो उसको नहीं मानता। अच्छा, इसी तरह ये पूरी चेन है जो यानी जिसके सामने आप बोल नहीं सकते, वो जुल्म सहकर फिर आप उतने जालिम बनकर दूसरे पे करते हो, दूसरा तीसरे पे करता है, और ये बात सारी चलते चलते हम उन मासूम बच्चों के ऊपर जुल्म करते हैं जो कल के मर्द और कल की औरतें हैं, यानी बच्चे। तो बच्चों के साथ भी हमारा इस्तेहसाल करने का रवैया, इस सारी बातों के लिए हमें स्टडी करनी होगी। स्टूडेंट्स जान लें कि पाकिस्तान का जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान,
اس کے ڈفرینٹ آرٹیکلز ہیں. میں صرف آپ کو یہ ہمیشہ کہتا ہوں اسٹوڈنٹس کو کہ اپنے فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر نکالیں, اس میں آرٹیکل 8, 9, 10 سے لے کر 28 تک آپ سب کے رائٹس لکھے ہیں. اس میں ایز اے سٹیزن لکھا ہے, مرد عورت کا بھی لکھا ہے. اگر ہم جس طرح مفتی صاحب نے کہا مذہبی حوالے سے بھی چیزوں کو دیکھیں, قانونی لحاظ سے بھی دیکھیں, اور اس کے ساتھ تیسری چیز ہوتی ہے اپنی کنونشنز, اپنی روایات, اپنے رسم و رواج, اپنے سماج کو بھی دیکھیں. تو 3 بڑی ایسی فورسز ہیں جو آپ کو عمل پہ مجبور کرتی ہیں, آپ کے رویے بناتی ہیں. ایک تو مذہب, جس مذہب سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں, ایک لا, قانون. اور لا کے جو سپریم لا ہے اس کو کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں, جو آپ کو پراپر بتاتا ہے آپ کے کیا رائٹس ہیں, ریاست کی طرف کیا رائٹس ہیں اور آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں. اور تیسری چیز ہے سماجی طور پر ارتقائی سفر کرتے ہوئے جیسے جیسے ہم نے زندگی گزاری, ہمارے بزرگوں نے گزاری, وہ جو ہمارے رواجات ہیں, جو ہماری روایات ہیں, جو ہماری اقدار ہیں, جو ہماری معمولات ہیں, اس ایک زندگی کا ایک پورے ایکومولیٹو جس کو کلچر بھی کہتے ہیں, یہ سب چیزیں پلس ہوتے ہوتے آج ہم جس ہمارے پاس 2 نسلیں اور آ گئی ہیں, تو ہم سب کے پاس یہ بھی ایک حصہ ہے. تو ہم سب کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کسی ایک طبقے کو ظالم کہنے کا جو رویہ ہے یہ ختم کرنا ہے. میں جب کسی دوست کی سٹوری سنتا ہوں, اس کے ساتھ اس کی بیوی نے بہت بڑا سلوک کیا, تو میں ہمدردی کے طور پر اس کے ساتھ ہوں, اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, لیکن میں جنرلائز کر کے کہوں کہ ساری عورتیں ظالم ہیں, یہ زیادتی ہے. اسی طرح مردوں کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا کہ چند مردوں نے اکثریت ہے, ویسے چونکہ جنرلی بات ہوتی ہے تو جنرلی یہی دیکھا جاتا ہے. ابھی 1 مہینہ پہلے تقریباً میری بیٹی کی شادی تھی, تو میں نے مفتی صاحب نے کہا کہ نکاح آپ نے پڑھانا تھا, انہوں نے کہا کہ میں ذرا بزی ہوں. انہوں نے مفتی ظہور صاحب کو بھیجا, انہوں نے اپنے ساتھ کو لیا. اس موقع پہ بھی جب وہ حق میں لکھنا تھا تو تیار نہیں ہو رہا تھا, کیونکہ رشتہ داروں میں تو ہو جاتا ہے, تو بڑا صورتحال بنی. تو میں نے وہیں پر مفتی صاحب کو کہا کہ سر آپ طے کریں کہ کیا حق محل ہوگا. تو انہوں نے پھر اس کے اوپر تھوڑی سی وضاحت فرمائی جو کہ وہاں پر لوگوں کے لیے بڑی انفارمیٹیو تھی. انہوں نے کہا کہ لڑکے کی مالی حیثیت اور میرا ہونے والے دماغ کی مالی حیثیت بہت فائنینشلی مطلب اسٹرانگ تھا. اب اس کے والد کے تھے, یہ بڑی تھوڑی سی پوزیشن ہے کہ ہم کیا لکھیں. پھر انہوں نے پوچھا کہ جی باتیں ہوتی ہوتی نا, میں نے مجھ سے پوچھا, میں نے کہا جی میری طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, جو اصول اور ضابطے مذہب کہتا ہے, جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق کریں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تو انہوں نے تو خیر لاکھوں میں سجیسٹ کیا, لیکن یہ ہے کہ میری خاموشی کے مطابق وہ جو بھی طے ہوا تو وہ تھا موجہ. تو اس کے بعد وہ بیٹی کو ملا بھی, اور بیٹی نے ٹکا کے بہت اچھے ماڈل کا موبائل خریدا, سارے پیسے خرچ کر کے گھر واپس ہو گئے. لیکن لگتا ہے لڑکے نے لڑکی سے ہی لگوائے سارے پیسے ہیں, شہروں کے اپنے نہیں لگائے. تو یہ ہے کہ یہاں پر اس کے بعد ابھی 1 مہینہ چند دن ہوئے ہیں, تو میں پوچھتا ہوں کہ شی از ویری ہیپی, بہت خوش ہے اپنے سسرال میں, اپنے کاموں سے, اپنے سب میں. تو اسی طرح میری بڑی بیٹی, تو میری 3 بیٹیاں. تو ایک بات میں آپ جن کی شادیاں ہونے والی ہیں, میں ایک انوکھا کام یہ کرتا ہوں کہ شادی سے پہلے, نکاح سے پہلے بیٹی کو نکاح نامے کا فارم پڑھاتا ہوں کہ بیٹا یہ چیزیں ہیں, یہ چیزیں آپ کو پتہ بھی تو ہو کہ آپ جس پہ سائن کر رہی ہیں. تو اس لیے آج کا نوجوان لڑکی ہو یا لڑکا, ایک تو نکاح نامے کا فارم دیکھیں, اپنے رولز کو سمجھے, اور یہ بات مسلسل تکرار کے ساتھ ہم بند کریں کہ مرد ظالم ہے یا عورت ظالم ہے, یہ سماج ظالم ہے. آپ کی بات کی تائید کروں گا. ہمارے بہت سارے یہاں دوست بیٹھے ہیں جو کرسچن کمیونٹی سے ہیں, میں ان کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کروں گا. اسپیشلی جب میں اس طرح سیگریگیٹ کر کے بات کرتا ہوں, یہ بات تو اچھی نہیں ہے, لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی بات کے پکے اور انتہائی سنسیئر اور ان میں سے ایک شخصیت اشکرا, ان کے لیے تو جب بھی ہمیں بلایا, جب ہم نے انہیں بلایا, اور ہمیشہ ہماری اس کمیونٹی کے ساتھ جو دوستی ہے, جو تعلق ہے, اس سے بالا تر ہے کہ ہم یہ جو تقسیم کر رہے ہیں مرد عورت کی, ہم تو مذہب, رنگ, نسل اور زبان سب چیزوں سے بالا تر ہو کے انسانی رویوں کی. ایک آخری سٹیٹمنٹ میں یہ ہے کہ مذہب کتنا بھی اچھا ہو, قانون کتنا بھی اچھا ہو, روایات کتنی بھی اسٹرانگ ہو, انسانی رویوں سے جب یہ خارج ہو جاتی ہیں تو زیرو ہو جاتے ہیں انسان. تو اچھی چیزوں کے دعوے دار جو یہ سمجھتے ہیں, جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں ان کے ماننے والے یا کسی پیر کے ماننے والے, جب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری جو وابستگی جس سے ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے, تو بھائی مجھے اعلیٰ ہونے کا عملی نمونہ انسانی رویوں میں دیکھ رہا ہے. تو جو چیز ہمارے رویوں میں شامل نہیں ہوتی وہ کبھی بھی سماج کے اندر کوئی پازیٹیو, کوئی تعمیری تبدیلی نہیں رہتی.
اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا کیونکہ وقت بہت ہو چکا. اسپیشلی لا برانچ سے ہمارے دوست آئے ہیں جو یہاں پر اپنی ڈسٹرکٹ کی جو جوڈیشری ہے اس میں ایک پہلے بھی ایک اہم ذمہ داری پہ تھے. جتنی جوڈیشری کو یہاں پر سیلری ملتی ہے اس کی طرحیں جو ہے تو ان کے ہاتھوں سے نکلتی تھی. آج کل یہ لا ڈپارٹمنٹ سے تعلقہ ہے اور ان کے پاس اگر ٹائم نہیں ہے کہ اگر ان سے پوچھیں کہ اس وقت طلاقیں کتنی کورس کے اندر موجود ہیں, اگر ان سے کچھ اور بھی میرے تین دوست آگے ہیں یہ تو ماشاءاللہ آئے ہی جانے کے لیے ٹھیک ہے. اچھا سر میں یہ تھوڑی سی مجھے ایک سوال ہے مجھے ابھی جواب دیں. بڑھتی ہوئی طلاقوں کی تعداد جو ہمارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ عدالتوں کے اندر نا 3 ڈویژن ہیں. کرمنل ڈویژن کا ایک سینئر سول جج ہے, ایک سول ڈویژن کا سول جج ہے اور ایک ہماری فیملی لا سے متعلقہ سینئر سول جج ہے. باقی ان کے ساتھ ایک گروپ ڈویژن بنا ہوا ہے. اب جو فیملی میٹرز کو ڈیل کرنے والے جو ڈویژن کی سینئر سول جج تو پہلے خاتون تھی میڈم طاہرہ تھی. اچھا اب اگر آپ سر بتائیں چونکہ آپ لا ڈپارٹمنٹ سے کہ اس وقت ایک ایوریج طلاقوں کی کتنی تعداد ہے سائیوال کے اندر؟ سوری آپ اگر کمپیریزن کریں تو آج سے 5 سال پہلے جو ریشو تھی اس سے 4 گنا جو ہے وہ ریشو بڑھ چکی ہے. تو اندازہ سا تھوڑا سا مطلب یہ ہے کہ تھاؤزنڈ جو ہے وہ ہمارے ان تھاؤزنڈ ڈیورس کے کیسز ایک ادھر کے ڈویژن کی ہیں, عارف والا چیچکری ہے جو ہمارے ڈویژن کی ہیں. تو یہ بڑھتی ہوئی طلاقوں کی تعداد جو ہے کس چیز کا سائن ہے؟ اس کے اوپر ایک ریسرچ کی ضرورت ہے, اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے اندر ایک ہر سال ایک رپورٹ بنتی ہے, اس وقت میرے پاس لیٹسٹ رپورٹ ہے. اس کے اندر تمام ڈیٹا موجود ہے عورتوں کے بارے میں میں آپ کو ریفرنس دینے تھے. اس کے علاوہ پاکستان کے اندر ایک یہ رسالہ جو ہے وہ ڈیلی بیسس کے اوپر ایک پبلیکیشن ہوتی ہے منتھلی شاید ہے جس میں وومن کی جو وائلیشن رائٹس کی ہے. ایک یہ تھا 2001 میں وومن کمیشن کے اوپر ایک بنا تھا 17 ایک صوبائی بورڈ. اس بورڈ میں یعنی 2 مرد تھے صرف, ان میں سے اللہ نے مجھے بھی توفیق دی تھی کہ میں نے 4 سال تک وومن کمیشن میں کام کیا. تو وومن لاس کے اوپر کام کیا ہے. اور ایک اور میرے لیے ایک گڈ نیوز ہے جو سب سے میں شیئر کروں گا کہ میرا LLM جو اسپیشلائزیشن ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہ ڈگری بھی مجھے ایوارڈ ہو گئی ہے. تو ہم آج اس اسپیچ کو یہ نہ سمجھے کہ آج یہ سیمینار ختم ہوا تو ہماری کہانی ختم ہوگی. ہمارا یہ جہد مسلسل ہے, ہمیں مسلسل جہد کرنی ہے گھر سے باہر, جو ورک پلیس کے اوپر, اسکولوں میں, کالجز میں. آج کے بچے کل کے مرد اور آج کی بچیاں کل کی عورتیں, ہم سب کو مل کے ہم سب کا مشترکہ کام ہے. میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اس لائبریری کی انتظامیہ انصر صاحب کا, وومن کرائسس سینٹر کا, اور اسپیشلی میڈم سمیرہ اور عمران صاحب کا. اور اگر ہم سب لوگ بھی یہاں ہوں اور آپ نہ ہوں تو آخر پہ اتنی زوردار تالیاں لگائیں کہ انصر صاحب کو پتہ چلے نام شمائلہ ایڈوکیٹ کے لیے رقص کر